बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज की टॉप स्टोरी जिस पर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तकरीबन 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ड्यू थे, लेकिन कोविड की वजह से और उसके बाद दीगर वजूहात की बुनियाद पर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हो सके। चंद रोज कबल इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह हिदायत के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का इनेकाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूरी बन चुका था, और अगर 20 रोज में ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न करवाती तो इंतखाबात में ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीत जमात मौजूद होती, बल्कि उनके पास इंतखाबी निशान बल्ला भी मौजूद ना होता। 2 रोज कबल या गुज़िश्ता रोज हम कह सकते हैं, हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर जो है वो पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंचे और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जब भी इंतखाबात होते हैं तो वो इन इंतखाबात का हिस्सा होंगे। आज हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर जो कि नामजद चेयरमैन है, साबिक जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी जानिब से एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान पेशावर में किया गया और चंद घंटों में हमने देखा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्किद हो गए। नए चेयरमैन गौहर खान आ गए। तकनीकी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में -1 हो चुका है। नए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर हैं। बैरिस्टर गौहर आज से 1 साल कबल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, ये सवाल अपनी जगह पे है, लेकिन आज के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर जो सवालात अकबर एस बाबर साहब ने उठाए हैं वो अपनी जगह पर हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा मरियम औरंगजेब और फैसल करीम कुंडी को। ये पुतली तमाशा था जिसमें अहलिया बुशरा बेबी, जिसमें बहन साहिबा, जिसमें यहाँ घर के 4-5 और लोग पूरे इलेक्शन को मैनेज करने में, मैनिपुलेट करने में, रिग करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इस तरह कंट्रोल करके। मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो गुफ्तगू की वो इंतखाबात और उसके ट्रांसपेरेंसी पर की और अंदर जो डिवीजन्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनका जिक्र किया। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा माहिर कानून नईम हैदर पंचोता मौजूद हैं और उसके साथ साथ अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है पिलडाट के। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करते हैं नईम हैदर पंचोता साहब से। नईम साहब, इलेक्शंस आपके जो इंट्रा पार्टी हुए बहसीत माहिर कानून, आप मुतमईन हैं ठीक हुए? देखें, अगर इलेक्शन की बात की जाए तो 2022 में जो हमने इलेक्शन करवाए थे उसमें वो भी बिल्कुल ठीक थे, कोई उसमें मुबम नहीं था। और इलेक्शन कमीशन ने जो 2 नोटिस भेजे हमें उसमें भी ये जिक्र नहीं था कि आपने इलेक्शन नहीं ठीक करवाए। सही जो दस्तावेजात की बात की गई थी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके मिस हैं, फॉर एग्जांपल जी उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर आपके स्टैम्प, सर वो माजी का किस्सा है, मैं आज का सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल आज की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ठीक हुए हैं, पहले भी ठीक हुए थे। इसलिए बताना चाह रहे हैं कि ये एक बदनीति थी जानबूझकर एंड टाइम के ऊपर, जब 8 फरवरी की डेट जो है इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दी और उससे मतलब जो है वो कुछ अर्सा पहले ये जानबूझकर ऐसा ऑर्डर देना ये बिल्कुल गैर आईनी था। इसमें अगर वाज़ह देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर किया था वर्बल, उसमें ये कहा था कि बल्ले का निशान भी होगा और आपके चेयरमैन जो है वो PTI इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। आपने 20 इसी के वर्बल इनेकाद को मानकर ये तस्लीम कर लिया कि वो ऑर्डर ठीक था? नहीं, उसको माना नहीं है। तो फिर इंतखाबात का इनेकाद क्यों करवाया? वही मैं बताता हूँ। उन्होंने जो वर्बल ऑर्डर किया था ना उसके अंदर उन्होंने कहा था कि आपका बल्ले का निशान भी होगा और आपके चेयरमैन PTI जो हैं वो इमरान खान साहब ही रहेंगे। लेकिन जब रिटन ऑर्डर आया तो उसके अंदर उन्होंने ये कह दिया, अब हमने उसको चैलेंज तो करना ही करना है। डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है इमरान खान साहब का, हमने तोशाखाना केस का जो ऑर्डर है उसको सस्पेंड करने की दरखास्त दी हुई थी जो अगले दिन समाज के लिए फिक्स थी, वो जानबूझकर फिक्स है। उधर जो है हमारा ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है, ड्यू प्रोसेस पहले भी फॉलो हुआ है और अब भी फॉलो हुआ है। हमने अपने आइन के मुताबिक करवाए हैं। ये जानबूझकर हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक वो कर रहे हैं, उसके ऊपर एक कीचड़ उछाल रहे हैं या उसको। एक छोटा सा सवाल, अकबर एस बाबर साहब आपकी जमात के रुकन हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में शरीक होना चाहते थे, कुछ और लोग शरीक होना चाहते थे, उन्हें ये मौका क्यों नहीं दिया गया? देखें, 13 साल पहले जो है अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो कूच कर गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर जगह के ऊपर उन्होंने केसेस किए। तो हमारा जो आइन है उसके मुताबिक, आइन के मुताबिक उन्हें बिल्कुल आउट कर दिया गया, वो मेंबर नहीं रहे। लेकिन ये याद हो आपको नईम साहब कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के तहत वो आज भी PTI देखें, आप किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते। सर मैं मजबूर नहीं कर रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर है, मैं हाई कोर्ट की बात, मैं कोई नहीं होता मजबूर करने वाला, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर, मैं आपकी तो बात नहीं कर रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने ऑर्डर दिया है वो मजबूर किसी पार्टी को नहीं कर सकते कि आप इसको मेंबर रखेंगे। आइन जो है, आइन हमारा अपना आइन है
اور ہم نے اس کو آئین کے مطابق ہی بنایا ہے اور اس کو آپ جو ہے رد نہیں کر سکتے. ہم نے رکھنا ہے کہ ہمارے ڈسپلن کی کسی نے خلاف ورزی کی ہے, ہمارے کوئی خلاف چلا ہے, ہمارے خلاف کوئی بھی کام کیا ہے تو وہ ہمارا ممبر نہیں ہے. مجھے تو توہین عدالت سے ڈر لگتا ہے. آپ چونکہ ماہر قانون اگر کر بھی لیں گے تو آپ فیس کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں توہین عدالت یہاں پر روزانہ ہو رہی ہے نا, الیکشن ہو نہیں رہے پورے پنجاب اور وفاق میں ہو نہیں رہے, وہاں پر تو توہین عدالت ہو نہیں رہی ہے. آئی جی صاحب جو ہے اگر توہین عدالت یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا, جج صاحب نے کرنا ہے, لیکن آپ نے کہا کہ ہم اسے نہیں مانتے. اکبر ایس بابر صاحب کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے تحت وہ اب بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. احمد بلال محبوب صاحب سے ایک سوال رکھتے ہیں. احمد بلال محبوب صاحب, آپ نے سنا نعیم حیدر پنچوتا کو, انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو وہ نہیں مانتے, یہ ان کا اسٹانس تھا. لیکن آج کا جو الیکشن کا پروسیس ہوا ہے, ایز اے الیکشن آبزرور آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن پہلے بھی کنٹروورشل رہا, چونکہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیگر جماعتیں ہمیشہ سے اسی طرح بلا مقابلہ کے معاملات کرتی رہی, انہیں پرابلم نہیں ہوئی. پی ٹی آئی نے بات کی تھی ٹرانسپیرنسی کی, ڈیموکریسی کو نیچے تک بہتر کرنے کی, تو اسی لیے آپ کو لگتا ہے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور آج کا جو پروسیس ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے, یہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے ایک بیک گراؤنڈ کے طور پہ بیان کر دیا کہ باقی سیاسی جماعتیں بھی اپنے انتخابات سوائے ایک دو ایکسپشنل کیسز کے وہ اسی طرح سے کراتی ہیں کہ ان کے بھی بلا مقابلہ انتخابات ہو جاتے ہیں, رسمی سی کارروائی ہوتی ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت بڑے مشکل دور سے گزر رہی ہے. اس کے لیڈر یا تو جیلوں میں ہیں یا پھر وہ اس وقت اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے تقریباً روپوش ہے. ان حالات میں الیکشن کرانا کوئی بہت مشکل کام تھا, کوئی آسان چیز نہیں تھی. لیکن یہ کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا اب ضروری ہے کہ کیونکہ اب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انتخابات کو ایک بار بڑی تفصیل کے ساتھ سکروٹنائز کر کے انہیں کالعدم قرار دے دیا تھا, تو اب اگر پی ٹی آئی نے اس قسم کی سچویشن کو دوبارہ فیس نہیں کرنا تھا تو ضروری تھا کہ ذرا احتیاط کے ساتھ یہ دوسرا الیکشن منعقد کرا لیتے, جس کے لیے 20 دن تھے, انہوں نے 9 دن کے اندر الیکشن کروا لیے. صحیح. تو یہ تھوڑا سا وقت اور تھا. اگر ذرا پروسیس کلیئر ہو جاتا, ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا کہ الیکشن, مطلب میں باہر آؤٹ سائڈر ہوں, تو مجھے اس لیے پتہ نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے اپنے آئین 2019 کے تحت کروائے یا آئین 2022 کے تحت کروائے, یا 2019 کے آئین کی جو 2 ترامیم تھی ان کے تحت کروائے, یہ مجھے واضح نہیں ہے. ایک منٹ احمد صاحب یہاں ایک منٹ آپ کو روک کے یہ سوال نعیم صاحب سے لے کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. آئین جو احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن 2019 والے اپنے پارٹی کے آئین کے تحت کروائے ہیں یا 2022 والے؟ دیکھیں, جو اس وقت ہمارا آئین چل رہا ہے نا جی, وہ ہے 2019 والے. صحیح. لیکن اس کے بعد جو 2020 کے اندر رولز تھے اور اس کے بعد جو 2022 پوچھنے تھے نا, وہ رولز الگ ہیں 2020 کے اندر, اور جو 2022 کے اندر الگ جو اس کے اندر ترامیم کی گئیں, پھر جو ترامیم کو چینج کیا گیا, تو وہ تمام چیزیں, لیکن بیسک جو ہے ہمارا آئین ہے وہ 2019 والا ہے, تو اس کے تحت یہ کروائے گئے ہیں. اور الیکشن ایکٹ اس وقت جو ہے 2017 والا چل رہا ہے. ٹھیک. احمد بلال صاحب آپ نے سن لیا, انہوں نے بتایا کہ 2019 والے کے تحت کروائیں. جی, اب دیکھیں نا, یہ چونکہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جو ان کا دستور لگا ہوا ہے وہ 2022 کا ہے. صحیح. اگرچہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ 2019 کا بھی لگا ہوا ہے. صحیح. لیکن یہ وضاحت نہیں ہے. میں کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ واضح نہیں ہے. صحیح. نہیں, واضح ہے. بیسک ہمارا وہ ہے, موجود ہے, بیسک ہمارا وہ ہے. لیکن جو اگر الیکشن کروانے کی حد تک کوئی پہلے بھی ترامیم نہیں ہوئی تھی کہ وہ کیسے ہوگا, جو شکیں تبدیل ہوئی ہیں وہ ہیں, لیکن 2019 بیسک ہمارا ہے. اور اسی کے ذرا آرگیومنٹ کمپلیٹ کر لینے دیں. جی احمد صاحب. ہاں, تو اس کے بعد انتخابات کے لیے جب پروگرام اناؤنس ہوتا ہے کہ صاحب اب انتخاب ہونے والا ہے, جس سے بھی الیکشن لڑنا ہے وہ اپنا نام دے دے, نامنیشن دے دے, نام آ جائیں, پھر اس کی تاریخ مقرر ہوتی ہے کہ اس تاریخ تک واپس لے لیں. صحیح. پھر اگر سب واپس لے لیں اور ایک امیدوار ہو تو سب بلا مقابلہ ہو جاتے ہیں. صحیح. یہ پورا پروسیس مجھے نظر نہیں آیا. احمد بلال صاحب, آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا, آج کے دن کا جو پروسیس ہوا ہے اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں ٹیکنیکلی -1 ہو چکا ہے؟ نہیں, ٹیکنیکلی اگر -1 ہو بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. پی ٹی آئی عمران خان کی پارٹی ہے, عمران خان کے گرد گھومے گی, کوئی بھی آدمی آ جائے, یہ ایک ایسی صحیح لا حاصل ہے. صحیح. عمران خان صاحب
کے گرد گھومے گی پارٹی، خواہ وہ پارٹی کے آفس بیرر ہوں یا نہ ہو. یہ تو ایک بچپنا سی بات ہے. بالکل ٹھیک. کب یہ -1 ہو گئے، کبھی -1 نہیں ہو سکتا. نہ نواز شریف -1 ہوا، نہ بے نظیر -1 ہوئی، نہ یہ -1 ہوں گے. یہ ایک بچگانہ سی بات. اچھا، آپ نے جو پروسیس کی بات کی احمد صاحب، اس پروسیس کو اب جب دوبارہ الیکشن کمیشن میں معاملہ جائے گا، چونکہ اکبر ایس بابر صاحب ایک بار پھر اعلان کر چکے ہیں کہ اس معاملے کو الیکشن کمیشن لے جائیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جب 8 فروری کی جو ڈیٹ آ رہی ہے انتخابات کی، اور اگر الیکشن کمیشن نے پھر دوبارہ انتخابات کو کالعدم قرار دیا، تو پھر کوسچن مارکس تو ہوں گے پی ٹی آئی کے انتخابات میں موجودگی کے یا بلے کے نشان کے انتخابات میں موجودگی کے؟ اگر اکبر ایس بابر صاحب اسے چیلنج نہ بھی کریں، صحیح، اگر ان کا کوئی لوکس اسٹینڈ آئی نہ بھی ہو، تو بھی جب یہ الیکشن کمیشن میں اپنا ریزلٹ جمع کروائیں گے، صحیح، جو کہ 7 دن کے اندر انہیں جمع کروانا ہے، صحیح، تو الیکشن کمیشن آن اٹس اون بھی کوسچنز ریز کر سکتا ہے. صحیح. اور میں نے جو پروسیس دیکھا ہے، اگر اس کو ذرا زیادہ احتیاط کے ساتھ کرا لیتے بالکل تو شاید وہ الیکشن کمیشن کے سوالات کی زد میں نہ آتے. یہ میرا تاثر ہے. بالکل ٹھیک. تو جس نے بھی یہ ڈیزائن کیا ہے وہ پارٹی کے مفادات میں شاید یہ ڈیزائن نہیں تھا. اس کو شاید ایک ہفتہ اور لے لیتے، لیکن ٹرانسپیرنٹ کر لیتے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا. 1 منٹ احمد صاحب آپ کو یہاں روکوں گا، نعیم صاحب کو دوبارہ شریک کے گفتگو کروں گا. نعیم صاحب، احمد بلال صاحب کہہ رہے ہیں اگر اکبر ایس بابر صاحب نہ بھی جائیں، جو 7 ڈیز میں اپنے ریزلٹ سبمٹ کرنے ہیں، الیکشن کمیشن خود بہت سے سوالات اس پر اٹھا سکتا ہے جو اس کا کنڈکٹ ہے. بالکل جی، وہ ہم اکبر ایس بابر صاحب نہ بھی جائیں اور وہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اگر ملک کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہو اور ہماری طرف سے ایک لیٹر سپریم کورٹ کو بھیجا جائے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ یہ پریس ریلیز جاری کرے کہ یہ ایک پارٹی کی طرف سے جس کا نام بھی وہ نہ لے کہ کس کی طرف سے آیا ہے، اور یہ اگر مجھے سوال کا جواب میں وہی کہہ رہا ہوں، تو وہاں پر بھی وہ آپ کے سامنے ہے. اور اگر ایسا معاملہ ملک کی جو ہے، ملک کے اندر جمہوریت کے اوپر حملہ ہو رہا ہو، تو یہاں پر عدالت 100 موٹو لے لیتی ہے. تو کیا آپ نے وہاں پر 100 موٹو دیکھا جہاں پر کسی انٹرا پارٹی الیکشن کو کسی جگہ کے اوپر ہسٹری میں اس طرح سے نہیں کہا گیا کسی بھی پارٹی کو؟ آج بھی 200-300 پارٹیاں تو ہیں نا، کسی کی اور کے اوپر بھی اعتراض ہوا ہے، اور آج سے 2 مہینے پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئی. لیکن ایک سوال بنتا ہے، ایک آج جان بوجھ کر پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن میں بھی آپ کے خلاف کیس کنٹیسٹ کر رہے ہیں، آج بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. میں نے پہلے اپنے ابتدائیے میں احمد بلال صاحب سے سوال میں کہا دیگر جماعتیں بھی یہی کرتی ہیں، ان کا کوئی اپیلنٹ نہیں آتا. سر آپ کا اپیلنٹ موجود ہے؟ دیکھیں، میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اپیلنٹ موجود ہے، اپیلنٹ کو لایا گیا، اپیلنٹ این موقع کے اوپر پہنچا، 13 سال کے بعد وہ نمودار ہوا، آج تک وہ آیا نہیں. پہلے ان کا دل تھا کہ مائنس عمران خان جو ہے فارن فنڈنگ کیس میں روز وہ آپ کے وکلا کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. نعیم صاحب الیکشن کمیشن میں میں نے رپورٹ کرتے ہوئے دیکھا، آپ کہہ رہے ہیں 13 سال سے وہ کہیں نہیں تھے. مخالف سر موجود تو تھے نا، کیس تو اپنا کنٹیسٹ ہمارے خلاف آئے ہوئے تھے نا سر. کیس تو کنٹیسٹ کر رہے تھے. کس کا؟ اپنا پارٹی کا، جس پارٹی کے وہ رکن تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جن کے رکن تھے ان کے رکن بن کے آئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کسی جماعت کا جو ہے وہ نمائندہ نہیں بننا چاہیے. جیسے انہوں نے غیر قانونی ایک نوٹیفیکیشن کر کے نائل کیا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ محفوظ کیا کہ اس نائلی کو ختم نہ ہو جائے، اور اس سے پہلے کہ یہ غور صاحب ہو جائیں تاکہ عمران خان تو یہ ساری چیزیں ہم ریکارڈ ہیں. ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیجیے گا، چونکہ کنسپریسی تھیوریز ہیں اس شہر میں. بیرسٹر غور 12 مہینے پہلے تک فیصل کریم کنڈی نے بھی کہا کہ وہ ایک جیالے تھے. پاکستان تحریک انصاف جس کی 26 سال کی جدوجہد ہے، 26 سال میں ان کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا، ایک جیالے کے ساتھ ہی ریپلیس کرنا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر رہنما دیکھے جائیں تو وہ سارے مختلف پارٹیوں سے ہیں، اور وائس چیئرمین اور مختلف عہدوں پر آپ نے دیکھے. لیکن غور صاحب کے نام کے اوپر کم سے کم انہیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ عمران خان کے نہ بھانجے ہیں، نہ بیٹے ہیں، نہ ان کے بھتیجے ہیں، نہ کسی انہوں نے بہن کو منتخب کیا ہے، نہ انہوں نے کسی وائف کو منتخب کیا ہے. یہاں اگر دیکھ لیں تو ایک نوٹیفیکیشن میرے سامنے پڑا ہوا ہے پی ایم ایل این کا جو انہوں نے کیا ہے، اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ خود ہی صدر اور خود ہی سیکرٹری اور خود ہی سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو مروسی سیاست کو تو ختم عمران خان نے ختم کیا ہے نا، اور وہ ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے، زبردست آدمی ہے، سپریم کورٹ کا وکیل ہے. ایز اے لائر کوئی کوسچن مارک نہیں ہے. صرف 1 منٹ کے لیے ایک آڈیو آپ کو سنوانا چاہوں گا، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے سوال رکھوں گا. ناظرین، ایک آڈیو ہے جس آڈیو میں ہم سنتے ہیں کہ سردار لطیف کھوسا بشرا بی بی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس گفتگو کا جو مرکز و محور ہے اس میں جو فیملیز کے ڈیفرنسز ہیں اور خاص کر پارٹی چیئرمین شپ کا معاملہ ہے وہ زیر غور آتا ہے.
سنیے گا. کہ وہاں تو ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا. اچھا. تو وہ جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا. میں حیران رہ گئی تھی. پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں. بس میں نے خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے اب ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہیں کو دوں گی. چلے وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے. میں نے اصل میں ہوا انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بدتمیزی کی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی. تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا, میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں. میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ کہتی نہیں ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے. وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں. تو وہ جی کافی بولی, بہت زیادہ بولی. تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل وہ. تو میں پھر اٹھ کے آ گئی. وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے. وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا, ہمیں ان کی کھوسا صاحب کی وائف نے کہا کہ تم لوگ جا کے ملو. میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. پھر میں خاموش ہی ہو گئی. جی میں بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں. میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں. آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو مناسب. اسی بات کو انہوں نے کہا جی بدتمیزی کری. آپ میں نے کیا بدتمیزی کرنی تھی؟ نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی ہیں. وہ کہتی ہے یہ تو ہے ہی جھوٹ. ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے. ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کو کہتی تمہارے بارے میں 9 مئی کے حوالے سے سائفر کے حوالے میں اتنا برا. ناظرین یہ ایک آڈیو ہے جس میں سردار لطیف کھوسا جو کہ باقاعدہ طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن ہے, بشرا بی بی سے ان کی گفتگو ہو رہی ہے. 3 اہم نکات ہیں جو میں نعیم کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نعیم سب سے پہلا پوائنٹ, خان صاحب کی فیملی میں ان کی اہلیہ اور بہنوں کے درمیان پارٹی کی لیڈرشپ پہ کوئی ڈویژن موجود ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کسی طرح سے جو ہے ڈویژن موجود نہیں ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ آڈیو جو ہے اوریجنل ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اوریجنل ہے تو ایسی آڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے, کس لا کے تحت کرتا ہے, یہ سارے سوالات, کیسے وہ پھر آگے ٹی وی چینلز کے اوپر دیتا ہے. اور چوتھی چیز یہ سارے سوالات اس وقت بھی اٹھائے جاتے ہیں. بہت اچھا تھا. اس وقت اس آڈیو سے متعلق میرے 3 سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تھیوری یہ موجود ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب لائرز موومنٹ میں اعتزاز احسن کا حصہ تھے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت رن ہو رہی ہے بشرا بی بی کے ذریعے, سردار لطیف کھوسا کے ذریعے اور اعتزاز احسن کے ذریعے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ کمال کرتے ہیں. سر میں سوال کر رہا ہوں, آپ اس کو مسترد کریں. جواب دینا آپ کا حق ہے, سوال کرنا میرا حق ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سردار لطیف کھوسا صاحب پروفیشنل وکیل ہیں اور وہ کوئی پارٹی انہوں نے جوائن نہیں کی. وہ فیس لیتے ہیں اور ایک ایز اے پروفیشنل خان صاحب نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ رہ گئی کہ اعتزاز احسن صاحب کی بات کی جائے تو اعتزاز احسن صاحب آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر ہمیشہ بات کی ہے اور اسی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, حالانکہ وہ ملک اور قوم کی بات کرتے ہیں. تیسری بات, بیرسٹر گوہر صاحب ان کے آفس سے تھے لیکن انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی. اور میں نے ان کو میں خود گواہ ہوں ان کا کہ ہر موقع کے اوپر بیرسٹر گوہر صاحب چاہے 9 مئی والا ہو وہاں پر جو ہے ڈنڈے کھائے انہوں نے اور وہاں پر ان کے آنکھوں میں سپرے مارے گئے, میرے اوپر ڈنڈے مارے گئے, میں ساتھ خود موجود تھا. چاہے جوڈیشل کمپلیکس ہو. ایک چھوٹا سا سوال اور لے لیجیے, میرے پاس آخری 2 منٹ ہیں. سب سے اہم چیز جو اس وقت ہے جو احمد بلال محبوب صاحب نے مینشن کی, الیکشن کمیشن آپ کے اس انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم اگر نہیں کرتا تو 8 فروری کے انتخابات میں پی ٹی آئی اور بلے کا نشان کیسے ہوگا؟ دیکھیں انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہمارے ہوئے ہیں بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں اور تمام ایسی یہ جو غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں نا کہ بتایا نہیں گیا کہ پلیس کون سی ہے, کس جگہ کے اوپر ہے. تو رات کو باقاعدہ طور پر ہماری طرف سے خط لکھا گیا اور انٹیمیٹ کیا گیا, الیکشن کمیشن کو جواب دیا گیا جو ان کی طرف سے خط آیا تھا کہ پشاور کا یہ مقام ہوگا جہاں پر ہم الیکشن کو بک کریں گے. اور ساری رات میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا کہ خبریں چلتی رہیں کہ کون سے میڈیا کے اوپر؟ الیکٹرانک میڈیا. میرے پاس یہ سارے موجود ہیں. میں ایک سوال چھوٹا سا اور آپ سے کروں گا. خیبر پختونخوا آپ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے,
پشاور میں آپ الیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جتنی ضرورت تھی ہم نے اتنے لوگوں کو اکٹھا بھی کر لیا. کتنے ٹوٹل کونسلرز ہیں پورے پاکستان سے پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں میں جنہوں نے ووٹ کرنا تھا یا جنہوں نے آنا تھا ادھر. دیکھیں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے نا اس کے مطابق انہوں نے ساری ریکوائرمنٹ پوری کی, کیونکہ ہم آج ہیئرنگ کے اندر تھے, آج سیفر کیس کی بھی سماعت تھی, اس وجہ سے میں وہاں پر موجود نہیں تھا. لیکن الیکشن کمیشن کے ریلیٹڈ گور صاحب ہیں, وہ پہلے ہی ایکسپرٹ ہیں کیونکہ وہ چیف الیکشن کمشنر تھے اور ان کو ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ ہیں, اس لیے انہوں نے سارا پروسیس پہلے بھی فالو کیا ہوا تھا, اب بھی فالو ہے. پہلے بھی ہمارے الیکشن کنڈکٹ کرنے کے اوپر اعتراض نہیں تھا, تو مطلب موروں کے اوپر اور آئی ڈی کارڈ نمبر نہیں دیے گئے, یہ اعتراض تھا. کمیشن میں آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں, بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور اگر وہ 22 رہے, اگر وہ 22 رہے, کوئی الیکشن لڑنے کا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ 22 رہے تو بالکل بے شک وہ ہمیں ویسے ہی کہہ دیں کہ آپ الیکشن سے باہر ہیں, پابندی ہے پی ٹی آئی کے اوپر, ان کا نام تو پہلے ہی تصویر تو پہلے ہی نہیں چلائی جاتی. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, نعیم حیدر پنسوٹا اور احمد بلال محبوب سے ہم نے بات کی. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے بانی اراکین میں شامل اکبر ایس بابر ہوں گے اور ان سے یہ سوال پوچھیں گے کہ وہ اتنے عرصے کے بعد کیوں منظر عام پر آئے اور آگے ان کا فیوچر پلان کیا ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر, اور اکبر ایس بابر سے ہی یہ سوال رکھیں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں بھی یا نہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ انہیں پلانٹ کیا گیا ہے, وہ رکن ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے, تو انتخابات میں کیسے حصہ لیتے انٹرا پارٹی. اکبر ایس بابر صاحب سب سے پہلے ہی ایک کلیئرٹی دیں. میں نے نعیم پنسوٹا صاحب سے یہ سوال کیا اور انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا, انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اگر وہ قانون اور قاعدے کو مانتے تو پاکستان میں آج جنگل کا قانون نہ ہوتا. صحیح. اگر وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو نہیں مانتے, جو پورے الیکشن کمیشن نے میرے حق میں فیصلہ دیا کہ نہیں یہ نہ صرف ممبر ہیں بلکہ پرومیننٹ ممبر ہیں, پھر اس کے بعد سنگل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا, اور پھر ڈبل بینچ اطہر منیلا صاحب چیف جسٹس تھے اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے دیا. تو اب میں پی ٹی آئی کا اس لحاظ سے ایک منفرد ممبر ہوں کہ نہ صرف میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں بلکہ شاید دی اونلی ممبر جس کے حق میں 3 عدالتوں نے ایک فیصلہ لکھ کے دیا کہ وہ ممبر ہے. تو میں تو شاید ممبر پلس ہو گیا نا. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب آپ نے چونکہ عدالتوں کی سرٹیفیکیشن کی بات کی, عدالتیں اس سے پہلے بھی بہت کچھ سرٹیفائی کرتی رہی ہیں. ایک اور سوال جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور یہ تنقید بھی کی جاتی ہے, ہم نے دیکھا کہ فارن فنڈنگ کیس میں آپ نے ٹل اینڈ پی ٹی آئی کو فالو کیا, لیکن اس کے بعد ایک کافی عرصے تک اکبر ایس بابر کہیں گوشہ نشین ہو گئے تھے. کل ہم نے اچانک دیکھا وہ پارٹی کے سینٹرل سیکریٹریٹ آئے. یہ تاثر بنایا جاتا ہے کہ آپ کو کسی نے گائیڈ کر کے بھیجا تھا. دیکھیے, تاثر تو بہت سارے بنائے جاتے ہیں نا. مثلا جب 2014 میں نے کیس کیا تو اس سے پہلے ہندوستان ٹائمز میں عمران خان نے ایک انٹرویو دیا تھا, اور اس میں میرے بارے میں انہوں نے یہ کہا, کوٹ ان کوٹ میں کر رہا ہوں, جی جی, انہوں نے کہا اکبر ایس بابر از اے بروٹلی آنیسٹ مین, کوٹ ان کوٹ عمران خان. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب میرے یہ جو مسائل اٹھے کہ میرے سامنے حقائق آئے کہ کرپشن ہے پارٹی میں, غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی ہے, تو پھر میں نے ایک تفصیلی خط لکھا سپٹمبر 11 2011 میں, جو عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے. جو تمام میرے الزامات تھے وہ ثابت ہو گئے, اسی میں سب لکھے ہوئے ہیں. بالکل. عبدالاحد وہ میرے گھر آئے اور مارچ 2013 میں, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ ایک اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بنا دیں جسٹس وجی کے نیچے, جو میرے الزامات ہیں اگر ثابت ہو جاتے ہیں تو اس پر کارروائی کریں, اگر وہ ساری چیزیں ثابت ہوتے ہیں تو میرے خلاف کارروائی کریں. وہ ساری چیزیں اکبر ایس بابر صاحب آ چکی ہیں. اس وقت جب کل آپ پارٹی سیکریٹریٹ گئے, وہاں پر جو میں نے مناظر جو میرے سامنے آئے اس میں نے دیکھا آپ کا بھی چونکہ تعلق بلوچستان سے, جس نوجوان سے آپ کی ملاقات ہو رہی تھی ان کا بھی تعلق بلوچستان سے ہی تھا. میں چونکہ ذاتی طور پہ انہیں جانتا ہوں اس لیے ریکگنائز کر گیا. پارٹی سیکریٹریٹ میں انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے آپ کو کیا معلومات فراہم کی گئی؟ دیکھیے, میں تھوڑا سا پچھلے سوال کا جواب مکمل کر لوں کہ
یہ جو مجھ پہ الزامات ہیں نا یہ حالات کے ساتھ بدلتے گئے ہیں. صحیح. کبھی کہتے تھے کہ یہ پاناما کا وہ ہے ری ایکشن ہے, کبھی کہتے تھے کہ یہ ایزی لوڈ ہے, جبکہ جو الزام لگاتے تھے وہ سارے کے سارے ڈاؤن لوڈ ہو گئے. صحیح. تو یہ اس سے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ اللہ جانتا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے چلا ہوں, جو نکلا ہوں, وہ میری شخصیت اور اسے بڑھ کے. جہاں تک کل کا تعلق ہے, دیکھیے اب جب انہوں نے اعلان کیا انٹرا پارٹی کا, اور اس میں یہ کوئی 1.5-2 سال سے معاملہ چل رہا تھا. جب الیکشن کمیشن نے جون 2021 میں ان کو 1 سال دیا, انہوں نے کووڈ کی وجہ سے کہا ہمیں 1 سال چاہیے کہ ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے دے دیا, اس میں بھی نہیں کرا سکے. اس کے بعد جو انہوں نے رپورٹ جمع کرائی اس میں قانونی مسائل تھے. جو نیشنل کونسل کی میٹنگ یہ دعویٰ کر رہے تھے اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا, آئین میں ترمیم کر دی اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا, پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق. لیکن کل پارٹی سیکریٹریٹ میں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ عمل جب انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کا اعلان کیا تو ہم سب, میرے شمول اور پی ٹی آئی کے اور فاؤنڈنگ ممبرز میں, سعید اللہ نیازی ہیں, عمران کے فرسٹ کزن ہیں, پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی پنجاب کے فاؤنڈنگ, اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں نے, ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس الیکشن میں ہم بھرپور حصہ لیں گے. وہ اس واسطے کہ یہ ایک جمہوری عمل ہے, اس سے پارٹی جو ہے اس میں ڈیموکریسی آئے گی, ادارہ بنے گا. تو جب ہمیں کوئی معلومات نہیں مل رہی تھی اور الیکشن سر پہ تھا, تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اچھا ہم خود جاتے ہیں سینٹرل آفس, اپنی انا وغیرہ سب کو سائڈ پہ رکھ کے. تو پھر ہم خود ذاتی طور پہ چلے گئے. اب وہاں جب گئے تو اتفاق کی بات ہے کہ وہاں بلوچستان کا ایک وفد تھا, اور جس گرم جوشی سے وہ ملا وہ کیمرے کی آنکھ نے اس کو کیپچر کیا. اس کے بعد جب وہاں پی ٹی آئی کے جو نمائندے تھے ان سے ہم نے 3 سوال کیے کہ آپ ہمیں کاغذات نامزدگی دیں, آپ ہمیں ووٹر لسٹ دیں, اور آپ ہمیں اس الیکشن کے قواعد و ضوابط دیں. تو انہوں نے بڑی سچا جواب دیا, اور میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. انہوں نے کہا جی یہ ان قسم کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو ہم آپ کو کیا دیں, ان چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک الیکشن ہونے جا رہے ہیں, یہ دنیا کی تاریخ میں شاید پہلا الیکشن ہے جس میں ووٹر ہی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ محض کاغذی کارروائی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم تو اس کاغذی کارروائی کی تصدیق نہیں کر سکتے نا, یہ تو بادشاہت کے دور میں ایسا. اکبر ایس بابر صاحب, آپ نے 3 نکات ان کے سامنے اٹھائے, انہوں نے تینوں نکات کا آپ کو واضح جواب دیا. آپ کو لگتا ہے کہ کل جو آپ کا پارٹی سیکریٹریٹ کا دورہ تھا, اس کے بعد ہم نے کچھ اور مناظر دیکھے, بیرسٹر گوہر صاحب بھی پارٹی آفس پہنچے, لیکن پھر آج انٹرا پارٹی الیکشن دیکھا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دورے کے بعد عجلت میں انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیے گئے؟ نہیں, ان کا پہلے دن سے ارادہ یہی تھا کہ الیکشن نہیں کرانے, ایک سلیکشن کرنی ہے. صحیح. اور اس کو کسی طرح سے خاموشی سے نکال دینا ہے. صحیح. اور تاکہ وہ کاغذی کارروائی پوری ہو جائے اور الیکشن کمیشن کے سامنے ایک رپورٹ جمع کر دیں. تو وہ کل اللہ کے کرم سے وہ ایکسپوز ہو گئے. اور آج تو انہوں نے مطلب حد ہی کر دی کہ ابھی الیکشن کا جو ٹائم ہوتا ہے, آپ اندازہ لگائیے کہ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ چند درجن لوگ اکٹھے کیے تھے. پھر پشاور میں کوئی ایک جگہ تھی, اور اس میں پورے کے پی کی بھی نمائندگی نہیں تھی. تو کے پی کی بھی لیڈرشپ کا انتخاب جو تھا, پھر کسی کو موقع ہی نہیں دیا, ان کا بس یہ اعلان ہے, یہ لوگ ہیں, یہ منتخب ہو گئے. اچھا اکبر ایس بابر صاحب, اب آپ نے چونکہ اعلان کر دیا, ایک بار پھر فورن فنڈنگ کیس کے بعد ایک بار پھر آپ ہمیں الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ لڑتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اس مقدمے کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت یا بلہ بیلٹ پیپر پر موجود اگر نہ ہوا تو یہ نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے ان اراکین کا جنہوں نے کچھ خوابوں کے ساتھ اس جماعت کو بنایا تھا؟ دیکھیے, یہ آپ کا اچھا سوال ہے. سب سے پہلے یہ کہ ہمارا کوئی کیس لڑنے کا ارادہ نہیں ہے. کیس تو 1.5-2 سال سے الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے. صحیح. لیکن نا انٹرا پارٹی کا جو کیس ہے یہ تو 1.5-2 سال سے الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے. ہم اس کے فریق تو نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ آخری موقع دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ آپ شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے رپورٹ جمع کرائیں. صحیح. اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم اس میں بھرپور شرکت کر سکیں. صحیح. تو جو حقائق ہمارے پاس آئے ہیں وہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیں گے. صحیح. اس پہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیا ان کا رد عمل ہوتا ہے, یہ ظاہر ہے ان کی ثوابدید ہے. تو ہم کیس کرنے نہیں جا رہے, کیس تو پہلے سے موجود ہے. ہم صرف حقائق ان کے سامنے رکھیں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اس کے جو اگر ایسے نتائج نکلتے ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, تو اس کی تمام تر ذمہ داری تو ان لوگوں کے اوپر ہے
جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا وہ ایک سنجیدہ کوشش بھی تو کر سکتے تھے, وہ الیکٹرل کالج بھی بنا سکتے تھے, وہ کینڈیڈیٹس کو موقع دیتے کہ وہ اپلائی کریں, اس کے بعد ان کے نامینیشن پیپرز کی اسکروٹنی ہو, اس کے بعد کوئی بیلٹ باکس ہو, ووٹنگ ہو, اس میں مطلب یہ الیکٹرل کالج بنے تو ووٹر لسٹ ہو, یہ طریقہ کار تو اپنا سکتے تھے. لیکن اب جب انہوں نے یہ راستہ اپنایا ہے تو ظاہر ہے اس کا اگر نقصان ہوا تو ذمہ دار وہ ہوں گے, میں نہیں ہوں گا. دیکھیے میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اصلاح کے راستے پہ چلے, لیکن اگر انہوں نے یہ ٹھان ہی لی ہے تو ظاہر ہے یہ وہ ذمہ دار وہ ہوں گے. اکبر ایس بابر صاحب, ماضی میں انٹرا پارٹی الیکشن جب پاکستان تحریک انصاف کے ہوئے, یہ واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ انپوز کر کے الیکشن کمیشن کو جمع کرا دیتے ہیں, جن پر آپ نے آواز بلند کی, جسٹس وجی نے آواز بلند کی, حامد خان صاحب کو ایک زمانے میں اعتراضات رہے ہم نے دیکھا. لیکن ایک جو پروسیس ہوتا تھا اس میں ہمیں نظر آتا تھا کہ ایک جو ہے گروپ وہ ہوتا تھا جو جہانگیر ترین صاحب لیڈ کرتے تھے, ایک گروپ وہ ہوتا تھا جو نظریاتی خان صاحب کے ساتھ پرانے چلے ہوئے ہوتے تھے. اس بار آپ کا کوئی پینل موجود تھا یا آپ صرف اکیلے, آپ یا سعید اللہ نیازی صاحب دو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم میدان میں اتریں گے؟ پورے پاکستان میں کوئی ورکرز سے آپ کا رابطہ تھا؟ جی ہر صوبے سے لوگ تھے. سعید اللہ نیازی تھے, سندھ کے شاہد رند تھے, وہ بھی رابطے میں تھے, وہ بھی فاؤنڈنگ ممبر ہے. ٹیکسلا سے بلال رانا ہے, وہ آج بھی ساتھ موجود تھے اس پریس کانفرنس میں, وہ ٹیکسلا سے فاؤنڈنگ ممبر ہے. خواجہ امتیاز پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ یو کے اور ٹیکسلا جو ایڈوکیٹ ہے وہ بھی ہم سے ہمارے ساتھ ہیں رابطے میں. تو یہ تو بڑی لمبی ایک فہرست ہے, محمود خان اسلام آباد کی, یوسف علی سوابی سے, تو ایک بہت بڑی فہرست تھی. لیکن دیکھیں نا, آپ کسی کوئی قواعد ضوابط تو پتہ ہو, آپ کو کوئی رولز آف دا گیم تو پتہ ہو آپ کو, تو وہ تو ایک ٹوٹل ایک فراڈ تھا جو انہوں نے انیکٹ کرنا تھا, وہ انہوں نے کر دیا. اب دے شوڈ فیس دا کانسیکوینسز, پھر اس کو گھبرانا نہیں چاہیے. اکبر ایس بابر صاحب, آج اگر ہم انٹرا پارٹی الیکشن دیکھتے ہیں, تکنیکی طور پہ یہ سوال میں نے احمد بلال محبوب صاحب کے سامنے بھی رکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ پاکستان کی پالیٹکس میں آج تک کوئی مائنس نہیں ہوا, -1 اب بھی پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہو سکتا, لیکن تکنیکی طور پہ جو پی ٹی آئی بیسکلی عمران خان صاحب, اب وہ تکنیکی طور پہ -1 ہو چکے ہیں. تو بیرسٹر گوہر جو ہے انہیں بحیثیت چیئرمین آپ ایک بنیادی رکن کے طور پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ انگریزی میں ایک لفظ ہے کہ ایلین, یہ ہی از ایلین ٹو پی ٹی آئی, چونکہ ان کا جو زندگی کا ابھی تک جو ریکارڈ ہے پروفیشنل, میں ان کی شخصیت پہ کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کر رہا, بالکل جیسے کوئی اور بھی ہوتا, میرا یہی موقف ہوتا کہ ان کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے. آپ اس کو کیسے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے طور پہ نومینیٹ کر سکتے ہیں؟ جو شخص جو ہے وہ کسی اور جماعت کا میں رہا ہو انٹل اے فیو منتھس بیک, اس کی پی ٹی آئی میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کیا یہ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں یہ صرف مار کھانے کے لیے ہیں؟ کیا یہ جیل کھانے کے لیے ہیں کہ کسی شخص کے اقتدار یا اس کی خواہشات پہ چلیں؟ کیا ان کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے لیڈرشپ کا انتخاب کر سکیں؟ میں تو اس سوال کے پیچھے ہوں. اور جو نامینیشن انہوں نے کی ہے, آئی مین میں اس جینٹلمین ان کے اس کے حق یا اگینسٹ تو کوئی بات اس لیے نہیں کرتا کہ وہ از ایلین ٹو پی ٹی آئی. ٹھیک ہے. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے وکلا ہیں, جو تازہ ترین جو بیچ آیا ہے جو پی ٹی آئی کو اب ہائی جیک کر رہا ہے اور کر چکا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے, تو پولیٹیکل ایٹینز کے بعد اب پولیٹیکل لائرز آئے ہیں. ہاں یہ لائرز آئے ہیں, اینڈ انفارچونیٹلی یہ بینامی پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں اور پریس بریفنگز کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہ کیا اندر کیا بات ہوتی ہے, باہر کیا آتی ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یہ معاشرے میں رول ماڈل بنتے ہیں آئین اور قانون. اکبر بابر صاحب, ایک چھوٹا سا سوال, ڈویژنز کی بات ہوتی ہے پی ٹی آئی میں, آپ چونکہ بنیادی رکن ہے, بیرسٹر گور کی تعیناتی کے بعد یا جو بھی جس طریقے سے بھی الیکشن ہوا ہے ان کی تقرری کہہ لیں, انپوزڈ جو ہے نا کامیابی کہہ لیں, پی ٹی آئی میں ڈویژن موجود ہے. فیملی کی ڈویژن تو ہمیں ایک آڈیو سننے کو ملتی ہے لطیف کوسا صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی اب تقسیم ہے یا نہیں, اب بھی انٹیکٹ لگتی ہے آپ کو؟ یہ پی ٹی آئی میں تو بہت سارے کریکس ڈیولپ ہو گئے نا, اور اب وہ کریکس جو ہیں مزید وائڈن ہوں گے, مزید بڑھیں گے, اور جس کے نتیجے میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کو ہی نقصان ہوگا. لیکن جہاں تک اور جو معاملات ہیں جس پہ اسپیکولیشنز ہو رہی ہوتی ہے, دیکھیے میں 2011 سے میرے اختلافات شروع ہوئے, پھر 2014 میں کیس کیا,
मकसद यही था कि पार्टी हमने बड़े मोहब्बत से बनाई है, इसको हम इदारा बनाएंगे, इसको डेमोक्रेटाइज करेंगे, ये सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल बनेगी और फिर दूसरी सियासी जमातें इसको फॉलो करेंगे। याद रखिए कि जो इंटर पार्टी का मसला है सिर्फ पीटीआई का नहीं है, तमाम जमातों में। सर एक छोटा सा सवाल, तमाम जमातों का इशू। अकबर बाबर साहब छोटा सा सवाल और चाहूंगा 30 सेकंड में आप इसको प्रिसाइज करें, मेरे पास वक्त कम है। इस वक्त जो भी तकसीम दर तकसीम एक स्टेज ऐसी आएगी कि अकबर बाबर साहब अपने फैक्शन ऑफ पीटीआई के प्रेसिडेंट होंगे? मेरा मकसद कभी भी ये नहीं था। मुझे इमरान खान ने 2 दफ़ा सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट ऑफर की थी, मैंने माजरत की क्योंकि मेरे पास वो वसाइल नहीं थे कि मैं सेक्रेटरी जनरल के तौर पे अपना किरदार अदा कर सकूं। सही। तो मुझे पीटीआई का ओहदा नहीं चाहिए। सही। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी में अगर पीटीआई को एक इदारा बनाने में मैं कंट्रीब्यूट कर सका तो उसके जो सेल्स हैं, जिस तरह एक कश्ती जो भंवर में फंसी होती है उसको निकाल के उसको सेफ वाटर्स तक लेके जाना, अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो मेरी मैं इत्मीनान से इस दुनिया से जाऊंगा। अकबर बाबर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, अकबर बाबर साहब से हमने बात की। लास्ट सेगमेंट में जरा बात करेंगे एक अहम इशू की। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुकदमा है गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला को रोकने के हवाले से, उसके साथ लिए हमारे साथ माहिरीन होंगे, बात करेंगे उस पर और उसके असरात पर। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में एक अहम स्टोरी पर बात करेंगे। वो अहम स्टोरी है गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ जो क्रैकडाउन जारी था, उस क्रैकडाउन के लिए जो हुकूमत ने फैसला किया था, हुकूमत ने जो तमाम ड्यू प्रोसेस है उसे कंप्लीट करके ये फैसला किया और कामयाबी के साथ ये प्रोसेस जारी है। अब तक 2.5 लाख के करीब सिर्फ अफगान मुहाजिरीन वापस जा चुके हैं, इसके अलावा भी जो गैर कानूनी तारकीन वतन है वो जा चुके हैं। लेकिन ऐसी में हमने देखा कि एक सियासी रहनुमा की जानिब से एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और फरतुल्ला बाबर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है, उस एप्लीकेशन को एंटरटेन किया गया और उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया। अब उसकी हेयरिंग आने वाले चंद दिनों में होने जा रही है। सबसे पहला सवाल यह है कि जब एक चीज़ को इंतज़ामिया ने तमाम ड्यू प्रोसेस कंप्लीट करके एक फ़ैसले को किया है, उसके समरात आना शुरू हो गए हैं, उसके इफ़ेक्ट्स जो है इकॉनमी पर हमें नज़र आते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स हमें हमारी माशरती ज़िंदगी पर नज़र आते हैं। ख़ासकर इसलिए अफ़गान मुहाजिरीन की या गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला ज़रूरी था। जो क्राइम रेट आपके पास बढ़ा था, इवन उस कार्रवाई को शुरू करने के बाद भी जो आखिरी दहशतगर्दी का हमला हुआ है उसमें भी जो शहरी शनाख्त हुआ है वो एक अफगान मुहाजिर ही था और वो तस्करा पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसकी बुनियाद पर ये फैसले लिए गए थे। लेकिन अब ये मामला चूंकि अदालत में है, ज़रा गुफ्तगू आज इस पर करेंगे कि क्या अदालत को इसे एक्सेप्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। सबसे पहला बुनियादी सवाल यही रखेंगे कि आईन पाकिस्तान के तहत ही तमाम इदारे और अदालतें काम करती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें ये बता चुके हैं और आईन पाकिस्तान गारंटी करता है पाकिस्तानी शहरियों और उसके इदारों के जो हुकूक हैं उनको। क्या वो गैर कानूनी तारकीन वतन को भी जिसे कहते हैं कोई चीज़ गारंटी करता है? ये सवाल माहिरीन कानून के सामने रखने से पहले हमारे साथ जो शरीक गुफ्तगू पैनल होगा उसमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब होंगे, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, और हाफिज एहसान साहब हैं जो कानूनी माहिर हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब, आपके ख्याल में एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन था, आप समझते हैं कि ये सक्सेसफुल रहा, नहीं रहा? आपका क्या ओपिनियन है? आई थिंक एक तो ये बड़ा मेजर डिसीजन था और पॉलिटिकली जरा डिफिकल्ट था, डिस्पाइट के ये भी इंटरिम गवर्नमेंट है और इसमें आई थिंक पाकिस्तान आर्मी की पुश और लीडरशिप की तरफ से इंसिस्टेंस थी कि इसको आप अमली जामा पहनाए। तो उसमें हमने देखा कि होल्डिंग एरिया एस्टेब्लिश किए, उससे पहले आई थिंक 2-3 महीने पहले बड़ी क्लियर वार्निंग भी दी गई ताकि फिर ऐसा ना हो। दूसरा जो आई थिंक इलीगल वाहन है, इस पे अगर डाटा मुलाहिजा करें और स्पेशली जो फरतुल्ला बाबर साहब लेके गए हैं, इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। जब ये आ रहे थे मेरे ख्याल उस वक्त जाना चाहिए था इनको कोर्ट्स में, जब ये इधर आ रहे थे 17.5 लाख गैर मुल्की जो आई वुड से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। इसमें जो है 2 बड़ी वेव्स आई, आपको पता है। पहले रशियन ऑक्यूपेशन के टाइम पे हमारा कोई कसूर नहीं था, वी डिडंट इनवाइट देम, तो 50 लाख उस वक्त थी तादाद, और अभी तीसरी जनरेशन है उनकी जो किसी हद तक आप कह लें कि उनमें से 30 लाख आप कह लें लीगल है, उनके पास डॉक्यूमेंट है। फिर सेकंड में भाई 20 साल अमेरिका में मेहरबान रहा अफगानिस्तान पे, और उस दौरान जो है तकरीबन स्पेशली जब एग्जिट हुआ 17.5 लाख।
ابھی اس کا ٹوٹل جو لوڈ ہے پاکستان پہ ٹائم پیپل جسٹ فرگیٹ $4 ارب کا انلیگل امیگرینٹس کا. صحیح. یہ دونوں ملائیں جو ہے لیگل اور انلیگل تو تقریباً 50 لاکھ بن جاتا ہے. صحیح. اور یہ میں منیمم کیلکولیٹ کر رہا ہوں $2,000 پر ریفیوجی پر اینم کے ساتھ. صحیح. بریگیڈیئر صاحب آپ کے خیال میں بریگیڈیئر صاحب آپ کے خیال میں اگر عدالت سے کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جس میں سے ہولڈ کیا جاتا ہے یا التوا میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ I think this is blatant violation into executive اور یہ پیورلی ایک ایڈمنسٹریٹو سیکورٹی ڈیسیژن ہے. اور اس طرح کل عدالتوں میں پھر لوگ چلے جائیں گے جی کہ انڈیا کے ساتھ آپ اس طریقے سے تعلقات رکھیں تو عرب ممالک کے ساتھ اس طریقے سے رکھیں. یہ تو بیسیکلی اٹ از بٹوین بائیلیٹرل دو ملکوں کے درمیان ہے اور جس میں آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان فارن آفس کمیونٹی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ڈیفینس فورسز ہیں انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. اس کے پازیٹیو امپیکٹس آ رہے ہیں. ڈالر کو آپ دیکھ لیں اسمگلنگ ہے پھر جو نارکو پھر جیسا آپ نے مینشن کیا ابھی 16واں افغان باشندہ جو پھٹا کے اس سال پاکستان اور اس کے پاس تذکرہ بھی موجود تھا وہ قانونی طریقے سے کاغذات کے ساتھ آیا تھا. I would say کہ طالبان نے ابھی اگر اس کو اسپانسر کیا تو انہوں نے اپنے جو لیگل ہیں ادھر ان کو بھی سسپیکٹ بنا دی بیکاز ابھی ہر بندے کو آپ کو دیکھنا پڑے. لیکن یہ جو ہے عدالتوں میں اس چیزوں کو لے جانا آئی تھنک یہ تو پھر فنڈامنٹل جو آئی وڈ سے پرنسپلز کے اگینسٹ ہے جہاں پہ سپریشن آف پاور ہے. صحیح. بریگیڈیئر صاحب ایک منٹ آپ کو یہاں بریگیڈیئر صاحب ایک منٹ بدنیتی پہ مبنی. بریگیڈیئر صاحب ایک منٹ آپ کو یہاں روکوں گا چونکہ آپ نے بات کی پاورز اور اس کی مداخلت کی تو قانونی ماہر حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حافظ صاحب میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ سوال آپ سے کیا تھا. سب سے بنیادی سوال تو یہ ہے کہ عدالتیں ہم شہری سب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے پابند ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جتنا تھوڑا بہت ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم ہمیں اندازہ ہے وہ اپنے شہریوں کے حقوق کی گارنٹی کرتا ہے, اپنے اداروں کی چیزوں میں جہاں پر کوئی فلاز ہوں ان کی نشاندہی کرتا ہے. کیا غیر قانونی تارکین وطن کو بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یا سپریم کورٹ انٹرٹین کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. اس کے 3 براڈ ایسپیکٹس میں جاؤں گا. ایک اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ 1979 سے لے کے 2023 تک جو پاکستان کے اندر یہ لوگ آئے ہیں, ایک تو یہ کلیریفائی کر لینا چاہیے یہ جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پلان ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے, ایپیکس کمیٹی کے اندر گیا ہے, سیکورٹی کمیٹیز نے اسے ڈسکس کیا ہے. یہ کوئی افغان سینٹرک پالیسی نہیں ہے. ہر وہ شخص جو پاکستان کے اندر الیگل آیا ہے یا الیگل رہ رہا ہے یا اس کا اوور اسٹے ہے, اور ہمارا فارنرز ایکٹ 1946 جو اس کو ڈیل کرتا ہے اس کے اندر ہر گورنمنٹ آف کا یہ اختیار ہے, اور نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو دنیا کی گورنمنٹس ہیں یہ ان کا اختیار ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے اور اس کے اوپر ایک پالیسی بنائے. اور اسی پالیسی کو پاکستان کی ایگزیکٹو نے ڈیسائیڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو نیشنل اکانومک ایشوز ہیں اس کے اندر ہم امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب اس ملک کے اندر نہ کوئی الیگل آئے گا بغیر کسی ڈاکومنٹس کے, نہ یہ ہے کہ اگر وہ آنا چاہے تو اسے ایک ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوگی, نہ کوئی یہاں پہ اوور اسٹے کرے گا. اور اگر اوور اسٹے ہوگا ڈاکیومنٹ کی بات کر رہے ہیں حافظ صاحب, سوری آپ کی بات کو میں نے کاٹا, میرا وہ سوال اپنی جگہ پہ کہ آئین پاکستان ان تمام چیزوں کو گارنٹی کرتا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو بھی ہم اور ہماری سپریم کورٹ انٹرٹین کرے, وہ اپنی جگہ پہ. آپ نے ڈاکیومنٹس کی بات کی, بریگیڈیئر صاحب نے بھی ایک پوائنٹ آپ کو بتایا. جو آخری دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے اس میں جو بندہ ہے اس کے پاس افغان تذکرہ موجود تھا, دیٹ از دا مطلب وہ کوئی غیر قانونی طور پہ اسی لیے اس تذکرے کو کینسل کر دیا نا. اب آپ دیکھیں کہ وہی تو ایک پالیسی بنائی کہ آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے, یہاں پہ آتے رہے ہیں, رہتے رہے ہیں, اسٹے کرتے رہے, اور یہ دنیا کے 65 ممالک کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر انلیگل ہیں. اب نمبر 1 یہ ہوا کہ 2006 کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کر کے POR ایشو کر دی ہے کہ پروف آف رجسٹریشن جو ہے. پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے 2017 کے اندر ACC جو ہے اسے بھی الاؤ کیا کہ افغان سٹیزن کارڈ ہے آپ اس کا بھی الائیں. بٹ جب ہم نے سارے اپنے سیکیورٹی لیگل اور سارے میز دیکھے تو اس کے اندر ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں اپنی ان معاملات کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر 79 سے آج تک دیکھا جائے تو ایک سٹڈی آئی ہے کہ اس سارے پروسیس نے پاکستان کو $400 بلین سے زیادہ کا جو ہے نقصان جو ہے وہ آپ کا ہوا. اب آ جاتے ہیں اس کے لیگل ایسپیکٹس کی طرح. لیگل ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ پاکستان ابھی جو سپریم کورٹ کے اندر معاملہ گیا ہے وہ ایک گراؤنڈ کے ہے, وہ یہ گیا ہے کہ نمبر 1 پاکستان کے کوئی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہے یہ ایک پالیسی ڈیسیژن ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر نہیں سکتی. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے 1951 والا اس کے اندر سیکشن 4 ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو بائی برتھ جو ہے وہ نیشنلٹی مل جاتی ہے. UNHCR کے ساتھ جو ہماری ٹریٹیز ہیں افغان کے, میں اسی پہ آ رہا ہوں. اور تیسرا انہوں نے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ رائٹ ٹو لائف اور رائٹ ٹو لبرٹی ہے اس کے مطابق جو ہے یہ وائلیشنز ہے, اور وہاں کے اوپر جو ہے وہ پرسن
کا ذکر ہے, سٹیزن کا ذکر نہیں ہے, تو ہم کانسٹیٹیوشنل جرسڈکشن کے اندر آئے. اب ہم پہلے کا اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ہے کہ جو بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان کسی انٹرنیشنل ریفیوجی ٹریٹی کا پاکستان اس کا سگنیٹری ہے, تو اس کا جواب ہے نہیں ہے. نہ 1951 کا جو ٹریٹی ہے پاکستان اس کا سگنیٹری ہے, نہ 1967 کا جو پروٹوکول ہے پاکستان اس کا سگنیٹری ہے. لہٰذا کوئی انٹرنیشنل کمٹمنٹ پاکستان کی نہیں ہے ریلیٹڈ ٹو دا ریفیوجی. یہ ایک برادرلی کنٹری کو ہم ڈیل کرتے رہے ہیں اور ہم نے اپنی بیسٹ پاسبل جو چیزیں تھی, ریسورسز تھی, وہ ان کے لیے یوٹیلائز کیے. اس کا کانسیکوینس کیا نکلا کہ آپ کے ملک کے اندر جو لاسٹ 24 سوئسائڈ بامبنگ آئی ہے اس کے اندر 14 جو ہے وہ ہمارا انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ وہ افغانستان. اب دوسرا اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ کیا یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے بائی برتھ کی, تو وہ جس ججمنٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا دیتے ہیں وہ صرف سیکشن 4 سٹیزن شپ ایکٹ کا کہ بائی برتھ آپ کو ملتی ہے. لیکن یہ سوال بھی جو تھا اس پشاور ہائی کورٹ میں, آپ چونکہ اسٹوڈنٹ آف لا ہیں, آپ کے سامنے آپ نے پشاور ہائی کورٹ کا ذکر کیا, پشاور ہائی کورٹ اس چیز کو نل اینڈ اس کے اندر جو ہے اس کے اندر یہ, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس میں نہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف سیکشن 4 پہ کہا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے سیکشن 4 اور سیکشن 5 دونوں کہے ہیں. سیکشن 4 یہ ہے کہ آپ کو بائی برتھ ملنی چاہیے. سیکشن 5 یہ کہتا ہے کہ آپ کو بائی برتھ تبھی ہوگا جب آپ کے والد پاکستان کے سٹیزن ہوں گے. تو اس کیس کے اندر آپ کے والد جب پاکستان کے سٹیزن نہیں ہے تو سیکشن 4 نہیں ہے. تیسرا جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی جہاں تک بنیاد ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پھر اٹارنی جنرل آفس کو چاہیے جب اتنا سا ابہام 2 فیصلوں میں موجود ہے, سپریم کورٹ سے رجوع کر کے ایک بار اس کو ختم کروا لے؟ نہیں دیکھیں نا, میں آپ کو چیز بتاؤں, ایک تو یہ ہے کہ وہ جو پہلا فیصلہ آ گیا. تیسری چیز یہ آ گئی جس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے کہ کیا پبلک پالیسی میٹرز کے اندر جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہماری ہائی کورٹ سے انٹروین کرنا چاہیے یا نہیں ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی ہی ججمنٹ سے جہاں پہ آپ کے فارن ریلیشنز آئیں, نیشنل سیکورٹی کے ایشوز آئیں, ایگزیکٹو ایشوز آئیں, پالیسی ڈومینز آئیں, اور ان کا کسی کو وہاں پہ انٹروین نہیں کرنا چاہیے اور وہ نہیں کرتی اور ان کے لارجر بینچ اس کا فیصلہ کریں. لیکن آگے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب, آپ کے خیال میں جو آپ چونکہ سیکورٹی کا ایکسپرٹ ہے اور جو میں نے اور آپ نے ذکر کیا کہ جو آخری عملہ بھی جس دہشت گرد نے کیا وہ تذکرے پر آیا تھا, آپ کے خیال میں جو نوٹسز اگر ہوتے ہیں سارے معاملے میں گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو, منسٹری آف لا کو یا ڈیفنس کو یا انٹیریئر کو, تو اس معاملے کو عدالت کے سامنے رکھنا چاہیے حکومت پاکستان کو؟ جی میرے خیال میں تو دیکھیں اس میں تھوڑا میں ایک اور چیز بتا دوں بیفور آئی کم ٹو دا کوسچن, کہ 2 بڑی ریپیٹریشنز ہوئی ہیں پچھلے 3 سال میں. جی سر. 12 لاکھ ریپیٹریٹ کیے ہیں افغان ایران نے, کوئی چوں بھی نہیں کی. وہاں پہ بھی صاف انٹرنیشنل لا اور ڈومیسٹک لا لگتا ہے, بیکاز دے فیلڈ کہ یہ حالات ٹھیک, اور ایک کلیم بھی کرتے ہیں نا کہ بڑی اکانومی ڈیولپ کر رہی ہے اور انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور افغانی کرنسی بڑی اسٹرانگ ہوگی, تو بھائی جا کے کریں. دوسرا ہے آئی تھنک ٹرکی نے ابھی سیرین ریپیٹریٹ کی ہیں, حالانکہ سیریا میں ابھی بھی آئی تھنک واٹ, لیکن تھوڑی سی اسٹیبلٹی ہے ان کا. جی ابھی آپ تشریف لے جائیں بیکاز ہم اتنا لوڈ برداشت, اور وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں وہ کنٹینیو ہو رہا ہے. تو یہ تو 2 ہو گئی کنٹمپریری مثال. انڈیا نے آپ کو پتہ ہے جب لا لایا ابھی ریفیوجیز کا, تو اس کے اندر مسلمانوں کو ٹوٹلی بین کر دیا. وہ بڑے سیانے تھے, ان کو پتا تھا کہ افغانستان سے امریکہ نکلے گا, تو انہوں نے صرف سکھوں اور ہندوؤں کو کر دیا, باقی مسلمانوں کو. تو اندازہ کریں منافقت سب سے بڑے ٹھیکیدار اس وقت یہ بنے. ابھی آ جاتے ہیں میرے خیال میں تو یہ ہے ہی بدنیتی اور ووٹ بینک پہ مبنی ہے. سو کالڈ سب نیشنلسٹ گروپ ہیں, حالانکہ فرد اللہ بابر صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں. somebody should ask پیپلز پارٹی لیڈرشپ زرداری صاحب ان سے سوال ہے بھائی آپ کدھر بیٹھے ہوئے, کس کا انٹرسٹ گارڈ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہاں پہ اکانومی کا اپنا برا حال ہے, پھر سیکورٹی کے ایشوز ہیں. تو وائی ایکچولی پارٹی شوڈ چارج شیٹ ہم کہ بھائی کس طریقے سے تم گئے ہو, مطلب کس کیپیسٹی میں گئے ہو. پھر آ جاتا ہے کہ ویدر دی کورٹ شوڈ, میری اپنی ناقص رائے میں they should not have even I think listen to this argument because یہ ہے ایگزیکٹو کا ڈومین, and then it relates to bilateral relationship پہ آ جاتا ہے, 2 ملکوں کے درمیان ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کل پھر آپ ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں فورن پالیسی کو, کوئی بھی ڈیسیژن ہو, کوئی انویسٹمنٹ ہے. پہلے آپ کو یاد ہے انفارچونیٹلی کہ ایک ڈیسیژن کی وجہ سے آپ بلینز آف ڈالر آپ کو ریکارڈنگ کے کیس میں ایک منٹ کے لیے آپ کو یہاں بریگیڈیئر صاحب 1 منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا. حافظ احسان صاحب, جب بھی اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب ریکارڈنگ کیس کا سپریم کورٹ میں حوالہ دیا, پاکستان اسٹیل ملز یا کچھ اور ایسے کیسز تھے, جب حوالہ دیا گیا تو بینچ کے ایک سینئر رکن نے کہا جی آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ غلط کیا تھا. تو کیا یہ ساری ایگزامپل سامنے رکھتے ہوئے اگلی ہیئرنگ میں گورنمنٹ کا جو اسٹانس ہونا چاہیے آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے جس پہ ایٹ لیسٹ جو ہے اس کو روکا جا سکے؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ جو اگلی ہیئرنگ ہو رہی ہے وہ اس چیز سے جائے گی کہ کیا اس کیس کو 3 ممبرز بینچ کو سننا چاہیے یا 5 ممبرز بینچ کو سننا چاہیے, جو ہمارا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے اندر آیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا
یہاں پہ سٹینس یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی انٹرپریٹیشن آف لا یا کانسٹیٹیوشن انوالو نہیں ہے, یہ ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے, اور ایگزیکٹو ڈیسیجن جب آپ کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے کوئی 5 ممبرز کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے 3 ممبرز بینچ نے 8 فیبری کی جو ڈیٹ اناؤنس کی تھی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایگزیکٹو جو ہے اس کو آپ صرف انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کے نام پہ لمبا نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو کلیئرلی آنا چاہیے سٹینس کے اندر کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے, کسی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے. پاکستان کا سٹیزن شپ ایکٹ کوئی گرانٹ نہیں اس چیز کے اندر کرتا کہ آپ ٹیمپریری گیپ ارینجمنٹ کے لیے پاکستان کے اندر آئیں اور آپ یہ کہیں کہ بائی برتھ یہاں پہ ہے. اور دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ وہ جو پشاور ہائی کورٹ والی ججمنٹ ہے اس کو ویلیڈیٹ کرنا چاہیے اور اپنے لا کو جو ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ میں پیش کرنا چاہیے. صاحب آپ کا اور بریگیڈیئر وقار صاحب آپ دونوں کا شکریہ. ناظرین, افغان مہاجرین کے معاملے پہ وفاقی حکومت کو سپریم کورٹ میں ایک واضح سٹینڈ کے ساتھ جانا ہوگا, اس کے بغیر اس مسئلے کا حل ممکن نظر نہیں آتا. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.